की एक ऐसी अजीमो खास हस्ती से करा रहे हैं जिसे बतौर ऑलराउंडर लिविंग लीजेंड का दर्जा हासिल है। दर्जनों रिकॉर्ड्स, सैकड़ों इनाम, अनगिनत तोहफे, करोड़ों फैंस, लव अफेयर्स, एलिगेशंस और कंट्रोवर्सीज, यह सब जिस एक शख्सियत के खाते में दर्ज है उसका नाम है इमरान खान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके इमरान अब पॉलिटिक्स के मैदान में डटे हुए हैं। हालांकि पॉलिटिक्स की पिच पर वो अपनी पहली पारी में पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए, मगर अब उन्हें इंतजार है अगली पारी का। तो आइए रूबरू होते हैं इमरान खान से। पाकिस्तानी क्रिकेट में अपने बेमिसाल कंट्रीब्यूशन की बदौलत प्राइड ऑफ पाकिस्तान का खिताब पा चुके इमरान खान देर सवेर एक्टिव पॉलिटिक्स में जरूर उतरेंगे, इसका अंदाजा तो बहुत से लोगों को था। मगर पाकिस्तान में ग्रेट खान के नाम से मशहूर इमरान खान की चुनाव में इतनी बुरी गत होगी, इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। क्रिकेट छोड़ने के बाद से लाहौर में अपनी मां शौकत खानम की याद में कैंसर अस्पताल बनाने के काम में जी जान से जुटे इमरान इस प्रोजेक्ट के लिए फंड रेजिंग कैंपेन के दौरान पहली बार पाक अवाम से गहराई से जुड़े। उनके कैंपेन को पूरे मुल्क में भारी समर्थन मिला और उन्हें अपने मास बेस का एहसास हुआ। अपने स्पोर्ट्स करियर में प्लेबॉय इमेज और फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल के कारण चर्चित रहे इमरान में इस दौरान काफी तब्दीलियां आईं, मगर विवादों से घिरे रहने के आदी हो चुके इमरान इस दौरान भी विवादों से बच नहीं सके। उन पर अस्पताल के नाम पर मिले पैसे का मिसयूज करने के आरोप लगाए गए। यहूदी मूल के ब्रिटिश उद्योगपति जेम्स गोल्डस्मिथ की बेटी जेमीमा गोल्डस्मिथ से अपनी शादी को लेकर भी वे मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट की आलोचना का निशाना बने, मगर इसका पाकिस्तान में उनकी पॉपुलैरिटी पर कोई असर नहीं पड़ा। बल्कि जब उन्होंने मुल्क में फैले करप्शन और सरकार की इनएफिशिएंसी के खिलाफ मुहिम छेड़ने का ऐलान किया तो पाकिस्तान की आवाम से उन्हें जबरदस्त समर्थन मिला। तहरीके इंसाफ के बैनर तले शुरू हुए इमरान के इस सोशल मूवमेंट ने जल्द ही सियासी शक्ल अख्तियार कर ली और 1997 के आम चुनाव में इमरान और उनकी पार्टी ने जोर शोर से हिस्सा लिया। एक साथ 9 जगह से चुनाव लड़े इमरान ने अपनी चुनावी तकरीरों में मुल्क की बदहाली और बद इंतजामी के लिए बेनजीर और नवाज शरीफ दोनों को जिम्मेदार ठहराया और बदलाव के नाम पर वोट की अपील की। इस तरह पाकिस्तानी सियासत में इमरान थर्ड फोर्स के रूप में तो उभरे, लेकिन चुनाव नतीजों ने उनके तमाम दावों को खोखला साबित कर दिया। उनकी पार्टी को पूरे मुल्क में एक भी सीट नहीं मिली और 60 सीटों पर खुद इमरान की जमानत तक जब्त हो गई। बहरहाल अपनी अप्रत्याशित हार के सदमे से उबरकर इमरान इन दिनों अपने पॉलिटिकल करियर को नए सिरे से एस्टैब्लिश करने में जुटे हैं। इमरान साहब, आपको पाकिस्तान में एक तरह से नेशनल हीरो बतौर देखा जाता था, लेकिन आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन क्यों करने का फैसला किया? सिर्फ इसलिए कि इंसान को हीरो समझा जाता है या पॉपुलर है, इसका ये मतलब नहीं कि इंसान सच के लिए ना खड़ा हो, हक के लिए ना खड़ा हो, ये कोशिश ना करे कि अपनी कौम को बदलना चाहे वो, और अगर इसमें कंट्रोवर्शियल भी होता है तो इससे खौफ नहीं आना चाहिए। यानी कि मेरी ज़िंदगी कभी ये ख्वाहिश नहीं थी कि मुझे सबसे ज़्यादा पॉपुलर आदमी समझा जाए। ख्वाहिश ये थी कि इस दुनिया में हम कुछ करने आए हैं और हमारा मकसद सिर्फ अपने आप के लिए जीना नहीं, लेकिन अगर अल्लाह ने कोई इज़्ज़त दी है माशरे में तो अपनी कोशिश की जाए कि उस माशरे को बदला जाए। कुछ लोगों का ये कहना था कि हम इमरान खान को एक नेशनल हीरो बतौर देखना चाहते हैं, क्रिकेट स्टार बतौर देखना चाहते हैं, एक पॉलिटिशियन की तरह नहीं। जी, अगर अपने लिए मैं सोचता तो शायद ये बेहतर ज़िंदगी थी, कंट्रोवर्शियल ना हो, जो काम करवाना चाहे कर सकते हैं, हुकूमत के साथ भी मिलना चाहें, हुकूमत भी जो कुछ मैं चाहूँ वो करने के लिए तैयार थी। यानी कि हुकूमत को भी पसंद है कि नेशनल फिगर्स उनके साथ हों, उनको इंडोर्स करें, लेकिन यहाँ मकसद होना चाहिए कि माशरे की मदद करना है। और आज पाकिस्तान का ये हाल है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे माशरे को बदलने की, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए उससे नहीं लगता कि जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया? नहीं जी, इलेक्शन के रिजल्ट से तो ये चीज़ साबित हुई कि हमारी तैयारी नहीं थी, हमारी तंजीम नहीं थी, और हमें अपनी खामियां नज़र आई। हमें बल्कि हमारी पार्टी को मौका मिल गया इलेक्शन से फ़ायदा उठाते हुए सारे पाकिस्तान में एक ढांचा बना दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये तो हमें उम्मीद थी नहीं कि हम इलेक्शन जीतेंगे। ये हार जीत तो वो लोग हार से डरते हैं जिनको जीतना ना आता हो,
میں تو ساری زندگی ہار جیت دیکھی ہے, مجھے تو کبھی ہار سے ڈر لگا ہی نہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ کرکٹ میں آپ نے ہمیشہ جیتی جیت دیکھی, اس لیے آپ پالیٹکس میں بھی سمجھ رہے تھے کہ جیتی ہوگی. نہیں جی, یہ کسی کو اس چیز کا علم نہیں کہ پہلے 10 سال تو میں اپنے کریئر 21 سال کرکٹ کھیلی, اور پہلے 10 سال تو شاید ہی کبھی جیتے تھے. ہمیشہ مار ہی کھاتے رہے تھے, اور مار کھا کھا کے انسان مضبوط ہوتا ہے اور تکڑا ہوتا ہے. اس کا مطلب بالکل مایوس نہیں ہے. نہیں جی بالکل بھی, یعنی کہ مجھے جتنی زندگی میں ہاریں ہوئیں یہ سب سے کم ہار کی تکلیف تھی, کیونکہ یہ تو ایک ایسی ہار تھی کہ ہمیں پتہ بھی تھا کہ اگر اب جیت بھی جاتے تو 5-6 سیٹیں ہی ملنی تھی زیادہ سے زیادہ. لوگوں کی نگاہ میں تھی بہت بری ہار تھی کہ آپ 8 جگہ سے لڑے, 7 جگہ سے آپ کی ضمانت ضبط ہوگی اور سب جگہ سے ہار گئے. نہیں جی, لوگوں کو اس لیے بھی تھا کیونکہ ہم نے کیمپین, اتنی بڑی کیمپین اٹھائی, نئے سیاستدان, نئے لوگوں کو لے کے آئے سیاست میں جن کو کوئی ایکسپیرنس نہیں تھا, اور ان سے ہم مقابلہ کر رہے تھے پرانے پروفیشنلز کا, اور وہ بھی 2-3 مہینے کی تیاری کے اندر. وہ ناممکن چیز تھی کہ ہمارا سوچنا جیتنا, لیکن ہم نے کیمپین اتنی بڑی اٹھا دی کہ لوگوں کو شاید یہ فیلنگ ہونی شروع ہوگی کہ شاید یہ واقعی جیتنے لگے, لیکن ہمیں اندرونی حالات تو پتہ تھے. نہیں, لیکن آپ کی الیکشن میٹنگز میں بھیڑ تو بہت ہوتی تھی, تو اس کے لحاظ سے ووٹ اتنے کیوں نہیں پڑے آپ کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ قوم جو ہے, لوگ پاگل نہیں ہوتے. انہوں نے یہ دیکھا کہ ابھی ہماری تیاری نہیں ہے, اور نواز شریف بہتر بیٹھے ہیں بے نظیر کو ہرانے کے لیے, کیونکہ لوگوں کو بے نظیر سے خوف تھا, ڈر یہ تھا کہ وہ واپس نہ آ جائے. لیکن انشاءاللہ جو اگلی الیکشن ہے وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف کو کوئی روک نہیں سکے گا. تو آپ گھوڑے سے گر کے بھی آپ کی ہمت نہیں آ رہی ہے. اقبال کا شعر ہے جی, ایک کہ گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں, جو لڑنے والے ہوتے ہیں وہی گرتے ہیں اور وہی کھڑے ہوتے ہیں. یہ میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو ہار تھی اس نے ہمیں بڑے زبردست سبق سکھائے. اس نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ ہمارے ساتھ کون نظریاتی طور پہ ہیں اور کون سے فصلی بٹیرے ہمارے ساتھ تھے جن کو شاید یہ تھا کہ یہودیوں کا بھی پیسہ آ گیا, یا ان کو یہ ڈر یہ تھا کہ شاید صدر کلنٹن نے اشارہ کر دیا یہ پارٹی پاور میں آ رہی ہے تو چلو ان کے ساتھ آ جاؤ. تو اب الیکشن کے بعد جو اب ہمارے پاس ٹیم کھڑی ہے, یہ نظریاتی طور پہ ہمارے ساتھ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اب ہمارے ساتھ انقلاب کے لیے لڑیں گے. آپ کی بات سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو آپ نے سب جگہ کینڈیڈیٹس کھڑے کیے اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ پارٹی کا جو نیٹ ورک ہے وہ تیار کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ تھے. لیکن جی سپٹمبر میں مجھے جانا پڑ گیا, ایک کورٹ کیس انگلینڈ میں لڑا 2 مہینے, اس سے واپس آئے اگست میں. سپٹمبر میں تنظیم بنانی شروع کی, نومبر میں الیکشن آ گیا. اب اس الیکشن میں تو میں پاگل ہی ہوتا سمجھتا کہ میں الیکشن جیت جاؤں گا, لیکن ہم نے سوچا کہ اس الیکشن کے اندر پہلے تو نیشنل ایشوز اٹھائیں, جس میں ہم نے کرپشن اور احتساب کا ایشو اٹھایا جو آج پاکستان کا نمبر 1 ایشو ہے. وی آئی پی کلچر کا ہم نے ایشو اٹھایا جو آج بھی لوگ وی آئی پی کلچر کو اب جاگے ہوئے ہیں کہ یہ پروسیس ہم اگر اپنے نارمل پروسیس سے چلتے ہیں ہمیں 2-3 سال لگ جانے تھے. الیکشن کی وجہ سے ہم نے 3 مہینے میں وہی چیز اچیو کر لی. اب عمران خان مانے یا نہ مانے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے چناؤ میں عمران اور ان کی پارٹی کی کراری شکست سے ثابت ہو چکا ہے کہ پاکستان کی عوام نے انہیں پوری طرح ریجیکٹ کر دیا ہے. پر عمران کو ابھی بھی اپنے آپ پر بھروسہ ہے اور انہیں انتظار ہے اگلے چناؤ کا. اپنے پولیٹیکل فیوچر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں عمران, دیکھتے ہیں ایک بریک کے بعد. کل نہیں تھی کہ آپ کو یہ امید ہوتی کہ آپ جیت لے گی, آپ کی پارٹی جیت لے گی, لیکن کم سے کم عمران صاحب آپ خود تو جیت سکتے تھے. اگر آپ 8-9 جگہ سے نہیں لڑتے, 1-2 جگہ کنسنٹریٹ کرتے تو آپ جیت سکتے تھے. یہ آپ کو کس نے صلاح دی کہ آپ 8 جگہ سے لڑ جائیں چناؤ؟ میں آپ کو بتاؤں, ہمارا آبجیکٹو یہ نہیں تھا الیکشن جیتنا یا 1-2 سیٹیں لینی, وہ بھی لے لیتے کیا ہو جانا تھا. اس اسمبلی کے اندر 2 سیٹیں کیا آواز ہو جانا. آپ کم سے کم ہوتے, آپ کی آواز کا وزن تو ہوتا, آپ کو ایک فورم تو ملتا وہاں بولنے کے لیے. میں یہ نہیں سمجھتا جی, یہ لوگ مجھے کہتے ہیں, لیکن میرے خیال میں 2-3 سیٹیں کیا آواز ہونی تھی. آج اپوزیشن کی کیا آواز ہے؟ اپوزیشن تو وہ ہوتی ہے جس کو قوم سمجھتی ہے اپوزیشن ہے, جس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. یعنی کہ ہم پارلیمنٹ میں تو نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود آج ساری قوم یہ مانتی ہے کہ احتساب اور کرپشن کا ایشو تحریک انصاف میدان میں لے کے آئی ہے. یہ ایشو ہم لے کے آئے ہیں اور پارلیمنٹ سے تو باہر ہی تھے ہم. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ زیادہ ضروری تھا کہ زیادہ سے زیادہ کنسٹیچوئنسیز میں جاؤں, اپنی میسیج, اپنی تحریک کی تنظیم زیادہ سے زیادہ جگہ پھیلاؤ. یہ آپ کو کچھ سپورٹرز کی بات بھی کہنی ہے کہ آپ نے جو اسٹیٹمنٹ دے دیا تھا الیکشن کے پہلے, اس سے بہت ڈیمیج ہوا.
نہیں جی ڈیمیج کی بات نہیں تھی, ہمیں گراؤنڈ ریالٹی کا تو پتا تھا, اب نہ ہمارے پاس پیسے تھے. اب سوچیں کہ گیلپ پول کی سروے تھی کہ کم از کم 35 سے 33% ووٹر نے ووٹ ہی نہیں ڈالنی تھی اگر ان کو گاڑی نہ ٹرانسپورٹ نہ دی جاتی. اور ہم نے اس کو کیلکولیٹ کیا ہے کہ یہ کم از کم اس کا 1 ارب 20 کروڑ روپیہ صرف ٹرانسپورٹ کا خرچ ہوا اس الیکشن میں. اب بتائیں کہ جس پارٹی کے پاس پیسے نہیں تھے اور ہمیں انہوں نے لوگوں نے تو واہ اڑا دی کہ یہودیوں کا پیسہ آ گیا, وہ کاش پیسہ آ جاتا تو شاید ہم بہتر الیکشن لڑ لیتے. ہمارے پاس پیسہ ہی ختم ہو گیا کیونکہ کینڈیڈیٹس نئے تھے سارے اور ہم نے یہ روایتی سیاستدان رکھے نہیں تھے. تو نئے لوگوں کے لیے پیسہ کدھر سے لے کے آئیں؟ کوئی ایمانداری سے کتنا پیسہ انسان خرچ کر سکتا ہے؟ اور دوسری طرف ان کے پاس بے تحاشا پیسہ تھا, بینک کے لونز انہوں نے لیے ہوئے تھے, ڈیفالٹرز لڑ رہے تھے, جنہوں نے ملک کو لوٹا ہوا تھا وہ اس پیسے سے الیکشن لڑ رہے تھے, ان کا کیسے مقابلہ کرتے؟ یہ جو کرپشن سے پیسے لے کے کینڈیڈیٹ لڑ رہے تھے کس مسلم لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے؟ یہاں ہیں روایتی سیاستدان. یہ سیاستدان کبھی مارشل لاء کے ساتھ چلے ہیں, یہ مسلم لیگ میں بھی گئے ہیں, پھر پیپلز پارٹی میں بھی آئے ہیں, پھر ادھر سے واپس ادھر گئے ہیں. یہ جو لوٹائزم ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کا یعنی کہ کوئی دین ایمان نہیں ہے, کوئی نظریات نہیں ہے, یہ صرف اپنے مفاد کے لیے الیکشن لڑتے ہیں. یہ پارلیمنٹ میں آج اس لیے بیٹھے ہوں کہ مجھے کیا مل رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا, آپ کے کینڈیڈیٹس کو الیکشن لڑنے کے لیے فنڈز کی کمی ہو رہی تھی, لیکن آپ کے اوپر جو مین ایلیگیشن وہ تو یہی ہے کہ آپ کے فادر ان لا نے مسٹر گولڈ اسمتھ نے آپ کو 60 لاکھ پاؤنڈ بھجوائے تھے, جوز منی آپ کے پاس آئی تھی, کہاں سے پیسہ آیا تھا آپ کے پاس, اور اس کی وجہ سے آپ کو الیکشن میں نقصان بھی ہوا. بات یہ ہے کہ یہ ایک پروپیگنڈا تھا. ہم نے تو بار بار کہا کہ بتائیں یہ پیسہ ہے کدھر, اور ہمارے کینڈیڈیٹس کی حالت دیکھ کے تو لوگوں کو پتہ چلنا تھا کہ ان کے پاس یہودیوں کا پیسہ ہے. دوسری چیز یہ کہ جی اور کیا کہتے ہیں عمران خان کے اوپر, اور کیا ایلیگیشن لگتی ہے؟ ملک تو نہیں اس نے لوٹا تھا, لون تو بینکوں کے اس نے نہیں لیے تھے, کمیشنز پہ اس نے پیسہ نہیں بنایا تھا, حکومت میں آگے اس نے اپنے فائدے نہیں کروائے تھے, اپنے رشتہ داروں کو اس نے پیسہ نہیں دلوایا تھا. تو یہی کہنا تھا کہ یا یہودیوں کا پیسہ یا خواتین, اور وہ کیا کہتے ہیں. اور یہی دو انہوں نے ایشوز اٹھائے اور لوگوں کو اس طرح اصل ایشوز سے, جو پاکستان کے اصل ایشوز سے لوگوں کی نظر اٹھا کے یہ بتا دیا کہ بڑی یہودیوں کی سازش ہے اور یہودی اتنے کمزور نکلے کہ ایک سیٹ نہیں جتا سکے. آپ کے فادر نے بالکل آپ کی مدد نہیں کی, کچھ پیسے بھی نہیں دیے. لیکن جی میں اپنے آپ کو غیرت مند انسان سمجھتا ہوں. میں نے اپنے باپ سے آج تک کبھی پیسے نہیں مانگے, تو میں اپنی بیوی کے باپ سے پیسے مانگوں الیکشن لڑنے کے لیے, یہ وہ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے جو بے غیرت لوگ ہوتے ہیں, جو ہم بڑی دفعہ کہتے ہیں کہ چور کی سوچ چور کی طرح ہوتی ہے. اگر شاید جو لوگ یہ الزام لگا رہے تھے وہ میری جگہ ہوتے, انہوں نے باقی پیسے مانگ لینے تھے, وہ اتنے بے شرم تھے. اچھا, آپ نے خواتین والی بات کی کہ دوسرا ایلیگیشن آپ کے اوپر صرف ہی لگ سکتا ہے کہ خواتین کے متعلق ہے. یہ سیتا وائٹ کا اتنا ایشو جو اٹھایا گیا, آج اس کی کوئی بات نہیں کر رہا. یہ ایشو اٹھایا بھی گیا اور مجھے ہمارے ملک کی بڑی بدقسمت یہ ہے کہ اس کو اس طرح پریزنٹ کیا گیا کہ پاکستان کے سارے مسئلے سیتا وائٹ کی وجہ سے. میں تو یہ انتظار کر رہا تھا کہ یہ نہ کہتے کہ آقا کرائسس بھی سیتا وائٹ نے کروا دیا. پوچھنے والا آدمی یہ سوچے کہ ایک عورت کے پاس 4 سال سے بچہ ہے, تب اس کو کوئی ہوش نہیں آئے کہ عمران کا بچہ تھا, وہ تب ہی آنا ہے جب کہ الیکشن سے پہلے بس 3 مہینے پہلے, اور مسلسل ایک دن آتا رہا. وہ الیکشن ڈے تک سیتا وائٹ اخباروں سے نہیں گئی. الیکشن ختم ہوئی تو وہ بھی غائب ہو گئی. اچھا, وہ جب غائب ہوئے اب انہوں نے کہا عمران نے پیسہ دے دیا اس لیے وہ چپ کر گئی ہے. پیسہ پہلے ہی دے دیتا میں اسے. ویسے عمران صاحب اصلیت کیا ہے سیتا وائٹ ایشو کی؟ اصلیت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر کم ہی انسان بات کرے تو اچھا ہے, کیونکہ اگر معاشرے کے اندر اس طرح کی باتیں معاشرے کے سامنے لائی جائیں, یہ معاشرے کا ستیہ ناش ہوتا ہے. ہمارے اسلام میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر یہ سچ بھی ہے نا تو اپنے بھی گناہوں پہ پردہ ڈالو اور دوسرے کے گناہوں پہ بھی پردہ ڈالو. ایسی چیزوں سے معاشرے کا فائدہ نہیں ہوتا, یہ نقصان ہی نقصان ہے. اور یہ جو بات ہے کہ جناب یہ بچہ ہو گیا اور یہ ہو گیا, یہ انسان, یہ لوگوں کو خود سوچنا چاہیے, یہ اخبارات کو خود سوچنا چاہیے کہ کیا کہ ایسی کہانی ڈالنے سے معاشرے کا کوئی فائدہ ہے؟ الیکشن سے اس میں کوئی فرق پڑنا ہے؟ کیا ملک کا کوئی اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ کوئی فائدہ نقصان نہیں. یہ صرف اخبار بیچنے کے لیے. ہماری اس ملک کی بدقسمت یہ ہے کہ وہ چیزیں مغرب سے وہ چیزیں یہاں لے کے آ رہے ہیں جس سے مغرب کا ستیہ ناش ہوا. وہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کی بے شرمی اور بیہودگی کو اخباروں میں لایا جاتا ہے,
اور وہ پھر پاپولرائز کیا جاتا ہے, بے شرمی کو پبلسائز کیا جاتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے تھا کون, اس کیمپین کے پیچھے پیپلز پارٹی کے لوگ تھے یا مسلم لیگ کے لوگ تھے؟ اس کیمپین سے فائدہ کس کو ہونا تھا؟ جن کو فائدہ ہوا وہی تھے. مسلم لیگ تھی آپ کے کہنے کے حساب سے؟ مسلم لیگ کا میڈیا سیل پیچھے تھا, وہ تو بعد میں اخباروں میں بھی آیا کہ انہوں نے باقاعدہ وہ سٹوریاں فیڈ کرتے تھے ان کو. مسلم لیگ کو آپ سے کیا خطرہ نظر آتا, اس لیے کہ آپ پنجاب سے ایمرج کر رہے تھے؟ جی خطرہ تو خیر کسی بھی پارٹی کو تھا, دونوں پارٹیز کو خطرہ تو تھا. ایک نئی پارٹی آ رہی تھی, نئی پارٹی ایسی کہ وہ اوپر سے کہہ بھی رہی تھی کہ ہم احتساب کریں گے اور سخت احتساب کریں گے, تو خطرہ تو بڑے لوگوں کو ہونا تھا اس سے. عمران صاحب, اگلے الیکشن کے لیے آپ نے کیا سوچا, کیا تیاری کریں گے؟ کیونکہ بھی 5 سال بعد الیکشن ہو یا پہلے بھی ہو سکتا ہے جو ملک کے حالات ہیں, تو آپ پوری تیاری سے الیکشن لڑیں گے اگلی بار؟ تب تک آپ کو امید ہے کہ آپ کی تنظیم اتنی بڑی ہو جائے گی کہ پورے پاکستان پہ اس کی پکڑ ہو جائے؟ اگلے سال کیا جی, 5 سال کی بھی کیا بات کریں, اس سال کے اندر انشاءاللہ اپنی تنظیم ہم ایسی بنا دیں گے کہ پاکستان میں ایسی مضبوط نیشنل طور پہ تنظیم نہیں آئے گی. اور انشاءاللہ ہم سائنٹیفک طور پہ اب ڈیل کر رہے ہیں. جو ہم نے سبق سیکھے الیکشن کے, ہمیں اپنی خامیاں نظر آئیں, لوگ ہمیں جیسے ملے ہیں انقلابی سوچ کے لوگ, جو بکنے والے لوگ نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ زبردست لوگ ملے ہیں. اور انشاءاللہ اب جب الیکشن آئے گی, اب آپ دیکھیں گے کہ ہم الیکشن کیسے لڑیں گے اور ہم کیسے مقابلہ کریں گے. عمران خان کے بارے میں ہم کچھ اور جانکاری دیں گے, لیکن تھوڑے انتظار کریں. آپ کہتے ہیں جو کرپشن کا ایجنڈا ہے وہ آپ نے اس ملک کو دیا تھا, آپ نے دیا تھا, لیکن آج نواز شریف سب سے زیادہ تھرسٹ اس پہ دے رہے ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں, اس کی ایکسل بھی بنائی گئی ہے. لیکن ایک لوگوں کے اپریہنشن ہے کہ جو بڑی مچھلیاں ہیں, جو فیوڈل ایلیمنٹ ہے یا جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, بزنس مین ہیں, ان کے اوپر ابھی ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا. ان پہ ہاتھ ڈالنے سے تھوڑا سرکار جو ہے دبتی ہے یا ڈرتی ہے. یہ بات صحیح ہے؟ یہ اتنی صحیح بات ہے کہ یہ ساری قوم مایوس ہوئی ہے اس بات سے. ساری قوم آج سب سے زیادہ چیز مانگ رہی ہے احتساب. احتساب کیوں مانگ رہی ہے؟ کیونکہ قوم تنگ آ گئی ہے کرپشن سے. لیکن یہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ کون سا احتساب ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں اور جو بڑی بڑے مگرمچھ اوپر بیٹھے ہیں وہ ان کے اوپر کوئی کرپشن چارجز ہی نہیں ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آصف زرداری, جس کے اوپر مسلم لیگ 3 سال سے کہہ رہی تھی اپوزیشن میں کہ سب سے کرپٹ آدمی ہے, فاروق لغاری نے ٹی وی پہ جا کے کہا کہ انہوں نے 60 ارب روپیہ ملک کا چوری کیا. یہ فاروق لغاری نے BBC 2 پہ کہا. ایک کرپشن چارج نہیں ابھی تک اس پہ لگا. سرے محل, جس کے اوپر اتنا شور مچایا اور مسلم لیگ نے اسمبلی میں شور مچایا, کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ابھی تک سرے محل پہ. وہاں آپ دیکھیں کہ زائر کے اندر ابھی وہ ریبلز نے پوری طرح زائر کے اوپر قبضہ بھی نہیں کیا تھا, انہوں نے پہلے ہی مبوٹو کا سوئٹزرلینڈ کے اندر اس کا جو شیلے تھا وہ امپاؤنڈ کروا دیا. اور یہاں دیکھیں گے 3 مہینے ہو گئے ابھی تک سرے محل کے اوپر کوئی انکوائری نہیں کنڈکٹ ہوئی, کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کوئی سیکرٹ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے بینظیر اور نواز شریف کے بیچ میں, جس کی وجہ سے آصف زرداری کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا ہے؟ یہ لگ تو رہا ہے جی کہ کچھ ڈیل ہوئی ہے. کچھ لگ رہا ہے کہ نہ وہ ان کے خلاف کچھ کہہ رہی ہے, نہ وہ ان کے خلاف کچھ کہہ رہی ہیں. بڑا دوستانہ سا ماحول چل رہا ہے اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا, یہ نورا کشتی چل رہی ہے. کوسچن ٹائم دیکھتے ہیں وہ اسمبلی کے اندر بڑا ہنس ہنس کے باتیں ہو رہی ہیں ایک دوسرے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے. عمران صاحب, یہ سیکرٹ ڈیل میں تو لین دین ہوتا ہے, تو بے نظیر اور نواز شریف کے بیچ میں کیا لین دین ہو سکتا ہے؟ اب مجھے جی بے نظیر اور نواز شریف کا تو پتہ نہیں, لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے اندر یہ خوف ہے کہ دونوں کے پاس ایک دوسرے کی فائلیں پڑی ہوئی ہیں. دونوں کو پتہ ہے کہ اگر میں نے ان کو پکڑا تو ان کے پاس ہماری فائلیں پڑی ہیں, وہ دکھا دیں گے ہماری کرپشن. اس لیے دونوں ایک دوسرے کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے رہے. یہ قوم معاف نہیں کرے گی نواز شریف کو, کیونکہ یہ قوم اب اس درجے پہ پہنچتی جا رہی ہے, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, لوگوں کی مصیبتیں بڑھ رہی ہیں, اور لوگ اب یہ ٹالریٹ نہیں کریں گے. اس باری دیکھیں گے کہ اب ڈیل سے یہ نہیں اب چپ کر کے بیٹھیں گے. اور اب تک 3 مہینے گزر گئے ہیں, اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اب تک اگر اگلے 2-3 مہینے میں احتساب نہ ہوا تو لوگوں کی آواز یہاں بلند ہونی شروع ہو جائے گی. لیکن نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل انتقام لینے میں بلیو نہیں کرتے ہیں. یہ انتقام کی تو بات ہی نہیں ہے. یہ اگر نواز شریف کا اپنا پیسہ چوری ہوا ہو تو بے شک کہتے ہیں معاف کیا میں نے. یہ تو قوم کا پیسہ چوری ہوا ہے.
یہ تو ملک لوٹا گیا ہے, یہ تو ملک کے ہمارے خزانے لوٹ گئے ہیں. یہ تو ان کے اوپر فرض بنتا ہے کہ پکڑے لوگوں کو اور پیسہ واپس لے کے آئیں, جو انہوں نے الیکشن کیمپین میں کہا تھا. آپ کو کیا وجہ لگتی ہے کہ اتنا کرپشن کیسے پاکستان میں بڑھ گیا؟ کرپشن اس طرح بڑی جی کہ جب آپ چوروں کو نہیں پکڑتے نا, آج آپ ایک چور کو نہیں پکڑیں گے, کل 5 چور ہو جائیں گے, کل 5 کو نہیں پکڑیں گے 10 ہو جائیں گے. اور ہوا یہ کہ جو اوپر کے سطح پہ ساروں کو ایک دوسرے کی چوری کا پتہ چلنا شروع ہو گیا. اب اسے پتا تھا کہ اگر یہ میری چوری کے لیے کوئی مجھے پکڑے گا, مجھے اس کی چوری کے ثبوت پتہ ہے. ایک کانسپریسی آف سائلنس ہو گئی. جب ساروں کو پتہ چل گیا کہ اچھا نہ وہ مجھے پکڑ سکتا ہے, پھر چوری بڑھتی گئی. اور یہ حال ہے آج پاکستان کا کہ چوری کی دوسری دنیا کا کرپٹ ترین ملک بن گیا. اس ملک کے اندر پولیس, جوڈیشری اور انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ, یہ 3 ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے اوپر فوری طور پہ ایک بالکل انقلابی چینج لانا چاہیے. ان کو بالکل ان کی اصلاح انقلابی طور پہ ہونی چاہیے, کیونکہ یہ 3 ڈپارٹمنٹس جب تک ملک کی ٹھیک نہیں ہوں گی باقی بھی ڈپارٹمنٹس نہیں ٹھیک ہو سکتے. لیکن اگر آپ کہیں کہ ملی بھگت چل رہی ہے دونوں میں, 3 ڈپارٹمنٹس میں کیسے چینج آئے گا؟ ملی بھگت تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی احتساب شروع نہیں ہوا صحیح معنی میں. تو ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ ابھی بھی یہ کریں. ہم تو پریشر ڈال رہے ہیں حکومت, اور لوگوں کو یہ تاثر پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ہم اسمبلیوں میں ڈال دیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. یہ اس قوم میں اب تاثر بڑھتا جا رہا ہے. اور دوسرا یہ بھی تاثر اب بڑھتا جا رہا ہے کہ چور چور کا احتساب نہیں کر سکتا. یہ بھی لوگوں کو بڑھتا جا رہا ہے. اس لیے ہم اپیل کرتے ہیں اس حکومت کو کہ لوگوں میں یہ تاثر نہ پڑے, آپ ایکشن لیں. آپ کہتے ہیں چور چور کو سزا نہیں دے سکتا, تو آپ کو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ دونوں نواز شریف بے نظیر دونوں کو چور بتا رہے ہیں. دیکھیے نواز شریف بے نظیر کی بات نہیں ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ, انہوں نے ابھی تک ایک دوسرے کا احتساب نہیں کیا. 9 سال دیکھ لیں. اب بے نظیر کی حکومت آئی, مسلم لیگ اپوزیشن میں تھی, انہوں نے کہا یہ بے تحاشا چوری کر رہے ہیں. حکومت کو ڈسمس کیا کیا چوری کی وجہ سے. نواز شریف کی گورنمنٹ آئی مسلم لیگ کی, انہوں نے کہا جناب انہوں نے بے تحاشا پیسہ بنایا ہے موٹر وے میں, یلو کیب اسکیم میں. اخبار اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے کہا انہوں نے بڑی چوری کی ہے. چوری پہ ہی, کرپشن پہ گورنمنٹ ڈسمس کی گئی. پھر 3 سال پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, انہوں نے مسلم لیگ نے کہا جی آصف زرداری سے بڑا چور آیا ہے کوئی نہیں, اور اس کے اوپر کرپشن کے چارجز لگے, وہ ڈسمس ہوئی کرپشن پہ. کسی کے اوپر ایکشن نہیں لیا گیا. اب قوم یہ پتہ چلوانا چاہتی ہے کہ کیوں آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ چور ہیں, حکومت میں آتے ہیں تو ان کی چوری ختم ہو جاتی ہے. یہ قوم اب چاہتی ہے, اور قوم اب اس دھوکے میں نہیں آئے گی کہ پھر آرام سے بیٹھی رہے, انتظار کرے کہ ہاں جی آگے جا کے شاید کچھ ہو جائے اور یہ احتساب کمیٹیز بن جائیں اور یہ احتساب بینچز بن جائیں, اور بس یہی اس طرح ہی آگے آگے چلاتے رہیں اور سوچیں کہ لوگ بھول جائیں گے. لوگ بھولیں گے نہیں آپ. لیکن یہ ایلیگیشن تو آپ کے اوپر بھی لگایا جاتا ہے کہ آپ بھی مسلم لیگ کے قریب ہو رہے ہیں. ابھی جب ڈائنا آپ کے ہاسپٹل کے فنکشن میں آئی تھی کچھ ہفتے پہلے, تو پنجاب کے چیف منسٹر کو آپ وہاں لے گئے تھے, انہوں نے صدارت کی فنکشن کی. میچور پالیٹکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے اور آپ کے اختلافات ضرور ہوں, ہمارا پولیٹیکل نظریات بھی فرق ہو, لیکن جو نیشنل ایسٹس ہوتے ہیں اور جو نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے اس میں ہم دونوں اکٹھے چلیں. یہ میچور پالیٹکس ہوتی ہے. ٹونی بلیئر اور جان میجر نے ایک دوسرے کو بڑا برا بھلا کہا الیکشن کے دوران, لیکن الیکشن ختم ہو گئی, بالکل وہ اب نیشنل ایشوز کے اوپر دونوں ایک ہی سٹانس لیتے ہیں. آپ کیسے گورنمنٹ کو فورس کریں گے کہ وہ ساری چینجز لائے گے؟ کچھ ایجیٹیشن وغیرہ لانچ نہیں کریں گے؟ یہ تحریک انصاف ایجیٹیشنل پالیٹکس میں نہیں مانتی. ہم چاہتے ہیں کہ ایک امن سے اور جمہوریت کے اندر رہتے ہوئے ہم ایک تبدیلی ملک میں لے کے آئیں. لیکن ایک طرح ہم بالکل, میں یہ واضح کر دوں کہ تحریک انصاف ایجیٹیشن ضرور کرے گی اگر ہمیں یہ دیکھا کہ واقعی سمجھوتا ہو گیا, دونوں پارٹیز کا ایک ڈیل ہو گئی ہے اور آصف زرداری کو کسی طریقے سے جیل سے باہر نکال دیا جائے, پھر ہم ضرور سڑکوں پہ آئیں گے. تو یہ تھا پاکستان کرکٹ ٹیم کے فارمر کیپٹن عمران خان سے ملاقات کا پہلا دور. پاکستان کے کرکٹر ٹرن پولیٹیشین عمران خان. عمران کی زندگی کے 3 اہم پڑاؤ رہے ہیں. کرکٹ جس نے انہیں سب کچھ دیا, شوکت خانم کینسر ہاسپٹل, عمران کا وہ خواب جسے انہوں نے حقیقت میں بدلا, اور پالیٹکس جس میں انہیں ابھی پاؤں جمانے ہیں. عمران کے پولیٹیکل کیریئر سے جڑے پہلوؤں پر ہم نے بات کی پچھلے ایپیسوڈ میں.
आज के एपिसोड में पेश है उनकी पर्सनालिटी और निजी जिंदगी से जुड़ी कुछ जानी अनजानी बातें, और साथ में है उनके क्रिकेट करियर तथा कैंसर हॉस्पिटल से जुड़े अहम सवाल। इमरान साहब, आप कहते हैं कि ये एलिगेशन लगाया गया कि हॉस्पिटल का पैसा कैंडिडेट्स पे खर्च कर दिया, चुनाव में खर्च कर दिया, लेकिन एक एलिगेशन ये भी लगाया गया कि हॉस्पिटल के पैसे से डिपार्टमेंटल स्टोर बना लिया लाहौर में। मैं जी ये लोगों से कहता हूँ कि ये बताएं तो सही कि कैसे बना। अस्पताल की अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, अस्पताल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, अस्पताल की अपना चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसका अपना सिस्टम है, उसकी अपनी ऑडिट होती है। सबसे बड़ी यहाँ की जो रेप्यूटेबल फर्म है फर्गसन, वो उसके अकाउंट्स ऑडिट करती है। यानी कि अगर तो मैंने अस्पताल से पैसा निकालना था, इसका मतलब सारा अस्पताल के अमले को साथ मिलाना था और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को साथ मिलाना था, जिसमें बड़े मोतबर लोग हैं हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में। बात यह है कि जो मैं इस वक्त जो टॉप 3 डोनर्स हैं इस अस्पताल के, उनमें से मैं हूँ। सबसे ज़्यादा अस्पताल में जो पैसा दिया शुरू में मैंने ही दिया। कितना पैसा अब तक आपने दिया? मेरा जी अल्लाह का शुक्र है, कुछ 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा दिया। और डिपार्टमेंटल स्टोर में सिर्फ जो मेरा शेयर था, जो अब नहीं है, 30 लाख रुपया था। तो यानी कि ये अगर मुझे सिर्फ 30 लाख ही निकालना था इस अस्पताल से, तो मैं पहले 1.5 करोड़ इसमें डालना था, 30। यानी कि ये हम बार बार कहते हैं कि आके देखें खुद। डिपार्टमेंटल स्टोर से अपना शेयर विड्रॉ कर लिया? जी, अब मेरा शेयर नहीं। कि बाकी जो हॉस्पिटल चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है? सारा डोनेशन से आता है, पब्लिक से आता है। ये अस्पताल कोई हुकूमत से अभी तक पैसा नहीं मिला, और अब हम उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत मदद करेगी। बेनज़ीर की हुकूमत ने तो पैसे क्या देने, उन्होंने पैसे इकट्ठे ही नहीं करने दिए। ये तो एक अल्लाह का मिरेकल है कि ये अस्पताल आज चल रहा है। कि पहले एक कैंसर अस्पताल जिसके वैसे ही रनिंग कॉस्ट हाई होते हैं, ऊपर से 80% मुफ्त इलाज गरीबों का, वो भी एक मिरेकल है। ये तो इसमें तो मेरा अल्लाह में ईमान मजबूत होता है ये अस्पताल को देख के, कि ये इमरान खान नहीं बना सकता था, ना चला सकता था। हुकूमतें ऐसे अस्पताल नहीं चला सकती। ये अस्पताल को लेकर नवाज शरीफ से आपको इतनी उम्मीदें क्यों हैं कि उनसे मदद मिलेगी जो बेनज़ीर के ज़माने में नहीं मिली? अगर आप इमर्ज करते हैं तो उनके लिए तो एक आप पोटेंशियल थ्रेट होते हैं पॉलिटिकली। कोशिश हमारी ये है कि कई होते हैं नेशनल एसेट्स, ये मुल्क का असासा है। ये हुकूमत इस तरह का अस्पताल नहीं बना सकती, ना ही प्राइवेट सेक्टर में किसी ने ऐसा अस्पताल बनाना है, क्योंकि इसमें नफ़ा नहीं है। ये अगर मैं इनको ये सिर्फ कहने की कोशिश कर रहा हूँ हुकूमत को कि अगर ये अस्पताल बन गया है तो इसलिए इसको प्रोटेक्ट करो और इसकी मदद करो, क्योंकि ये इमरान खान का अस्पताल नहीं है, ये कौम का अस्पताल है। तो पूरी कोशिश करो इसकी मदद करने के लिए, क्योंकि अस्पताल बंद होता है तो इसमें तो गरीब किधर जाएंगे यहाँ। और जो लोग बाहर जाते हैं इलाज करवाने के लिए, उनके मुकाबले में 20-25% पे हम यहाँ इलाज करते हैं। जो वो अगर 100 रुपया वहाँ खर्च करते हैं, तो हम 25-30 रुपये में, 20 रुपये में यहाँ इलाज कर देते हैं। वो कहते इसकी लैंड भी नवाज शरीफ साहब ने दिलवाई थी? जी, ये गवर्नमेंट पंजाब से ही मियाँ नवाज शरीफ ने ज़मीन दिलवाई थी, इसलिए ही हमारी इस हुकूमत से ज़्यादा उम्मीद है और इनसे ज़्यादा तवक्को रखते हैं। हालांकि बेनज़ीर हुकूमत ने तो इसको सिर्फ पूरी कोशिश की कि किसी तरह ये बंद हो जाए बस। आगे आप पॉलिटिकल अलायंस करके क्यों नहीं नवाज शरीफ की पार्टी के साथ लड़ते? जी, पॉलिटिकल अलायंस का मतलब है कि इंसान मिनिस्टरशिप चाहता है, इक़्तिदार चाहता है, इक़्तिदार की सियासत करता है, उसके लिए आप अलायंसेस करते हैं। आपको पता होता है कि ये आदमी करप्ट है, या आपको पता होता है कि ये लोगों के मेरे नज़रियात नहीं मिलते, फिर भी अलायंस कर लेते हैं, क्योंकि आपकी सोच होती है कि मुझे ये मिनिस्टरशिप मिल जाएगी, मुझे ये इक़्तिदार मिल जाएगा, शायद मैं फ़ॉरेन मिनिस्टर बन जाऊँ। एक वो सियासत होती है, कोalition बना के प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। दूसरी सियासत जो हम करना चाहते हैं वो तब्दीली की सियासत है, इनकलाब की सियासत है। उसका हमें मकसद नहीं है कि जाके मैं 15 सीटें आज असेंबली में लेके बैठ जाऊं, या मैं कोalition बना के और प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। वैसे कहीं आपको किसी भी मौके पर ऐसी उम्मीद थी कि जब आप पॉलिटिक्स में आएंगे तो लोग हाथों हाथ आपको लेंगे और आप सीधे जो है बिल्कुल जीत के पहुंच जाएंगे नेशनल असेंबली में और आपका मेजॉरिटी हो जाएगा? अगर वो हो जाता तो बड़ा मेरे लिए नुकसान होना था। मैं वो इंसान हूँ जो समझता हूँ कि इंसान के सामने जितनी रुकावटें आती हैं वो इंसान को मजबूत करती जाती हैं। यानी कि जितनी मुझे रेजिस्टेंस मिलेगी उतना ही मैं मजबूत होता हूँ। मैं तो वो जानता हूँ कि जितना मैं गिरूंगा उतना ही और तकड़ा होऊंगा खड़ा होकर। आज मैं समझता हूँ कि जितनी ये चारों तरफ से जो मेरे ऊपर अटैक आए, हर किस्म के अटैक आए, ज़ातियात के ऊपर ज़्यादा अटैक आए, मेरी फैमिली के ऊपर अटैक हुए, इसने बजाय मुझे डिस्करेज करने के और मजबूत कर दिया।
اور میں چاہتا ہوں کہ اور میرے سامنے ریزسٹنس آئے تاکہ اگر مجھے کبھی بھی ملک کا اقتدار ملے تو میں اتنا مضبوط ہو چکا ہوں تب تک کہ میں وہ انقلاب لا سکتا ہوں. تو میں تو اپنی ابھی سے تیاری کر رہا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ میں حکومت پہ پہنچ کے سوچوں کہ ہاں اب میں یہ تبدیلیاں لانا چاہتا ہوں. پہلے سے ہی مجھے پتا ہو کہ پہلے دن سے میں نے کیا بالکل ریڈیکل سرجری کرنی ہے ملک میں. مطلب ہے کہ کرکٹ اسٹار سے پولیٹیکل اسٹار بننے کی تیاری ہے. جی اسٹار جو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ انڈیا پاکستان میں بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور ہالی ووڈ میں ہوتی ہے کہ میں اسٹار بن جانا ہے, لوگ مجھے اسٹار مانے اور مجھے پاپولر سمجھے. یہ کوئی ایمبیشن نہیں ہوتی. میں یہ نہیں سوچتا کہ مجھے لوگ کتنا پاپولر ہو. آج پہلے عمران ایک نان کنٹروورشل کرکٹ ہیرو تھا, سارے تالیاں بجاتے تھے. آج وہ کہتے ہیں جس سیاستدان ہیں کئی لوگ گالیاں نکالتے ہیں. مجھے اس سے نہیں فرق پڑتا. مجھے یہ سوچتا ہوں کہ میرا آگے آبجیکٹو کیا ہے, پہنچنا, میری منزل کیا ہے, اور منزل یہ ہے کہ یہ ملک کو تبدیل کرے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں بے تحاشا پوٹینشل ہے. یہی پاکستانی باہر جاتے ہیں ایک آزاد اور ایک انصاف بھرے معاشرے میں رہ کے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں اور یہاں ستیاناش ہوا ہے. تو ہم کیونکہ ہم نے یہاں جینا اور مرنا ہے, ہمارے بچوں نے یہاں بڑے ہونا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاشرے میں انصاف, ایک انسان کی عزت ہو. کرکٹ کی وجہ سے ورلڈ کرکٹ میں گنتی کے ایسے لوگ ہیں جنہیں عمران کی طرح شہرت اور عزت ملی. پاکستان میں انہیں نیشنل ہیرو کے روپ میں دیکھا جاتا ہے. تو آئیے اب عمران سے چند سوال کرکٹ کے بارے میں, پر اس سے پہلے ایک نظر ان کے کرکٹ کریئر پر. کل 88 ٹیسٹ میچز, 3807 رن, 6 سینچریز اور 362 وکٹس. 175 ون ڈے انٹرنیشنل میچز, 3709 رن اور 182 وکٹس. لگ بھگ ایک دشک تک پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی اور 1992 میں ورلڈ کپ جیتنے کا شرے. کل ملا کر یہی اچیومنٹ ہے عمران کے کرکٹ کریئر کا. آنکڑوں کے لحاظ سے ورلڈ کرکٹ کے کئی پلیئرز عمران سے آگے ہو سکتے ہیں, لیکن عمران جیسے آل راؤنڈر انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں. لاہور کی ایک زمیندار فیملی میں جنمے عمران کی پڑھائی ایٹچسن کالج لاہور میں ہوئی اور یہیں سے انہیں کرکٹ کھیلنے کا شوق ہوا. انہی دنوں اپنے کزنز ماجد خان اور جاوید برقی سے عمران نے کرکٹ کے گر سیکھے. ہائر ایجوکیشن انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے لی اور وہاں بھی انہوں نے کرکٹ کھیلنا جاری رکھا. 1971 میں جب پاکستان کی ٹیم انگلینڈ کے دورے پر گئی تو فاسٹ بولر کے روپ میں عمران ٹیم میں چنے گئے, لیکن وہ ریگولر پلیئر بنے 1976 کے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا دورے کے بعد, جہاں انہوں نے اپنی بیٹنگ اور بولنگ دونوں سے ہی سب کو چمتکرت کر دیا. 1982 میں انہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کا کپتان بنایا گیا اور اگلے ہی سال 1983 میں جب انڈین کرکٹ ٹیم گاوسکر کی کپتانی میں پاکستان گئی تو عمران نے اپنی تیز گیند بازی سے پوری ٹیم کو دھراشاہی کر دیا اور 6 ٹیسٹ میچز میں کل 40 وکٹس لیے. 87 کے ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں اپنی ٹیم کی ہار سے نراش ہو کر عمران نے ریٹائرمنٹ کی گھوشنا کیا کر دی کہ پورے پاکستان میں ہنگامہ سا کھڑا ہو گیا اور ٹیم میں واپسی کے لیے ان کا مان منور کرنے والوں میں پریزیڈنٹ ضیاء الحق تک شامل تھے. آخرکار عمران نے پھر کپتانی سنبھالی اور 1992 کا ورلڈ کپ جیت کر اپنی ٹیم کو ورلڈ چیمپئن ہونے کا گورو دلایا اور اس کے تتکال بعد عمران نے کرکٹ کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا. آپ اتنے لمبے عرصے تک پاکستان ٹیم کے کیپٹن رہے, اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ گیمبلنگ ہوتی ہے, سٹا کھیلا جاتا, جوا کھیلا جاتا پلیئرز کا؟ 10 سال کپتان رہا جی. مجھے تو کبھی نہ کسی نے میرے سے کہا کہ پیسہ لے لو اور یہ میچ ہار جاؤ, اور کبھی میرے پاس تو کوئی نہیں آیا. نہ ہی مجھے کبھی ٹیم کے اندر اس طرح محسوس ہوا کہ کوئی میرے لڑکوں نے پیسہ لیا. صرف ایک واقعہ ہوا تو میں بار بار بتا چکا ہوں کہ مجھے ایک دفعہ جاوید میاں نے ٹیلی فون کیا کہ ہمارے 3-4 پلیئر بکنے والے ہیں, ایک آسٹریلیا ایشیا کپ کا فائنل تھا اس سے پہلے. تو ہم نے یہ کیا, اگلے دن جا کے ساری ٹیم کو بلایا اور کہا کہ جو بھی ہم نے پیسہ جیتا ہے وہ تب تک جو بھی پیسہ تھا ہم نے کہا یہ اپنے اوپر ہم لگا رہے ہیں, یا ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا یا دگنا ملے گا. یعنی کہ ایک انسینٹیو دینے کے لیے ٹیم کو وہ, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر نظر آ گیا کہ کسی پلیئر نے صحیح طرح کرکٹ نہیں کھیلی میرے ہوتے ہوئے تو وہ پاکستان ٹیم سے بھی باہر نکلا, میں اسے جیل میں ڈلوا دوں گا. وہ ایک انسیڈنٹ کے علاوہ مجھے کبھی نہیں یاد کہ کبھی کوئی جوا ہوا ہو یا کسی نے مجھے پوچھا ہو. جیسے عامر سہیل نے کہا کہ وقار کے لیے کہا ہے, ایک دو اور پلیئرز کے لیے کہا کہ اس کی پوری جانکاری میں اینڈ ہی اسٹینڈ بائی دیٹ ایلیگیشن کہ ان لوگوں نے گیمبلنگ کی تھی. پھر ثبوت لے کے آئے جی, کوئی بتائے. یہ
پتہ نہیں. اچھا تب کیوں نہیں کہا جب ہوا تھا؟ پتہ تب چلتا ہے جب جوا کھیلا تھا. اگر میں اپنا بتا دوں, مجھے اتنا پتہ چل جاتا کہ میری ٹیم میں کسی پلیئر نے جوا کھیلا ہے, میں تو ساری زندگی اس کے ساتھ نہ کھیلتا, اور میں کورٹ میں بھی چلا جاتا, میں تو شور مچا دیتا اسی وقت. مجھے یہ پتہ چل جاتا کہ میری ٹیم میں کسی نے جوا کھیل کے ہمیں میچ ہرا دیا ہے, میں شاید اسے ہی جان سے مار دیتا. کوئی آدمی پیسے لے کے اپنی قوم کو ہی ہرا دے, میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو تو کبھی ٹیم کے اندر کیا, اس کو ساری ٹیم کو پکڑ کے مارنا چاہیے تھا اور پھر جیل میں ڈالنا چاہیے تھا. میرا تو یہ ذہن ہی نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی کیسے کر سکتا ہے. اچھا کرکٹ کی بات ہو رہی ہے, پاکستان میں ابھی عامر سہیل کا مسئلہ چل رہا ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ یہاں کا جو بورڈ ہے اس میں جو فیوڈل ایلیمنٹ, خاص طور سے جو زمیندار لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی وراثت ہے, ان لوگوں کا قبضہ, اور ایسے لوگوں کو پنپنے کا موقع نہیں ملتا ہے جو مڈل کلاس فیملی سے آتے ہیں, یا جو ان کی جو زمیندار پہلے نہیں رہے ہیں, یا جو کبھی فیوڈل فیملی سے نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ بھی زمیندار فیملی سے آتے ہیں اس لیے میں بات کر رہا ہوں. یہ تو جی میں نے پہلی دفعہ ہی سنا ہے کرکٹ بورڈ کے اوپر. ہاں سیاست میں تو یہ ضرور رہا ہے. کرکٹ بورڈ کی تو جی یہ بات ہے کہ ایک کرکٹ بورڈ کی خامی یہ نہیں ہے کہ فیوڈل ہے. کرکٹ بورڈ کی خامی یہ ہے کہ یہ ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ باڈی نہیں ہے. پاکستان کرکٹ میں بدقسمتی یہ ہے کہ پریزیڈنٹ اپوائنٹ کر دیتا ہے کرکٹ بورڈ کا پریزیڈنٹ, جو ایک ڈکٹیٹر بن سکتا ہے, اور بنے ہیں کئی, اور یہ سسٹم غلط ہے. اور میں بار بار کہتا جا رہا ہوں کہ اس سسٹم کو بدلنا چاہیے, اور بڑی دیر سے. اب تو خیر میں چھوڑ ہی دیا کہنا, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ کسی نے بدلنا نہیں ہے. نہیں, جیسے عامر سہیل کے مسئلے میں کہتے ہیں کہ جو مسٹر ماجد خان, ان کا کچھ جھگڑا ہو گیا تھا عامر سہیل کے ساتھ, کیونکہ ان کے بھائی بہن بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ گراؤنڈ پہ پیویلین میں, اس کو لے کے جھگڑا ہو گیا تھا, اور اس کی کچھ پیچھے بھی ہسٹری تھی. اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو باہر کروا دیا, اور یہاں تک باتیں کہی جا رہی ہیں چونکہ وہ ایک زمیندار فیملی سے آتے ہیں, ایک فیوڈل تعلقات ہیں ان کے, اس لیے اس طرح کے لوگوں کو کبھی آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتے. یہ جی مجھے پوری ڈیٹیلز تو پتہ نہیں, کیونکہ میرا کرکٹ سے واسطہ بڑا کم ہے. لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہ چھوٹی سی چیز تھی جو بہت بڑی بن گئی. اس کو اتنا بڑا بننا نہیں چاہیے تھا. یعنی کہ ماجد خان نے اگر دیکھ بھی لیا کہ عامر سہیل کے رشتہ دار آ گئے ہیں, پہلے تو اس کو خود نہیں کرنا چاہیے تھا. بورڈ کا پریزیڈنٹ تھا, اس کا کام تو نہیں کہ انٹرفیئر کرے اس چیز میں. دوسری چیز, اگر عامر سہیل نے بدتمیزی کی اور اس کو بورڈ سزا بھی دی تو ماجد خان کو معاف کر دینا چاہیے تھا. چھوٹی چیز ہے, ایک پلیئر نے کر بھی دی. اب کہاں بورڈ کا پریزیڈنٹ اور کہاں ایک پلیئر. اور عامر سہیل کی یہ غلطی ہے کہ اس کو اتنا بڑا ایشو میں, اس میں ایشو کچھ اور تھا, اس میں پلیئرز کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا کہ انہوں نے گیمبلنگ کی ہوئی ہے, وہ بیٹنگ کی ہوئی ہے, جوا کھیلا ہے. وہ جوا کھیلا تھا پہلے بات کر دیتے, اس کو اب کیوں اٹھایا, وہ ان کی بھی غلطی ہے. تو یہ بڑا پاکستان کرکٹ کا برا نام ہوا اس سے, اور ایشو بڑا چھوٹا تھا, اور یہ بدقسمتی ہے ہماری. اچھا, اس کی کیا وجہ رہی کہ آپ جب کرکٹ کھیلتے تھے تو لوگوں سے آپ کی پٹتی کیوں نہیں تھی؟ جیسے ظہیر عباس کو کہتے ہیں کہ آپ نے نکلوایا, ان کو ریٹائرمنٹ لینا پڑا. اس کے بعد سرفراز نواز سے آپ کا جھگڑا آج تک چل رہا ہے, اور اس کے بعد جاوید میاداد کو بھی نکلوانے میں آپ کا بڑا رول رہا ہے. اس طرح کے ایلیگیشنز آپ کے اوپر برابر لگائے جاتے ہیں. اب میں اس کا کیا کہوں جی, یعنی کہ یہ بار بار نکلے یا نہیں. میں تو اپنی طرف سے جی پوری کوشش کرتا تھا کہ میرٹ کے اوپر کھیلے کوئی, اپنی صاف نیت سے ٹیم سلیکٹ کرتا تھا, لیکن اپنی طرف سے پوری صاف نیت سے کرتا تھا. یعنی کہ میں یہ کہوں گا کہ میرے سے غلطیاں بھی ہوئیں تو صاف نیت سے ہوئیں, اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پاکستانی ٹیم کو جو کامیابی ملی, کمزور ٹیموں کو, وہ اس سے بہترین ٹیموں کو وہ کامیابی نہیں ملی. اگر انسان اپنے سفارشیوں کو اندر ڈالتا اور بدنیتی کرتا, کبھی ٹیم کو کامیابی نہیں ملتی. جب 17 سال 16 سال آپ اکٹھے کرکٹ کھیلتے ہیں, آپس میں بھائیوں کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں, اونچ نیچ تو آتی ہے, لیکن میں جاوید میاداد سے میری دوستی ہے ابھی بھی, اور میں ہمیشہ جاوید میاداد کو ایک پاکستان کا بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ کرکٹر مانا ہے. اور سرفراز نواز سے آپ اتنے خفا رہتے ہیں کہ ان کو جاہل کہتے ہیں, غیر پڑھا لکھا بناتے ہیں. سرفراز کی بات نہ کریں جی, ہاں اس کی کیا بات کریں گے. کیوں سرفراز کی بات کرنے میں؟ اس لیے کہ ایک آدمی نے اپنا ضمیر بیچ دیا ہو, اس سے کیا میں بات کروں. کرکٹ کھیلتے ہوئے تو ہمارا کبھی کوئی اختلاف نہیں تھا. نہیں, وہ تو آپ کو بڑے دوست ہوتے تھے, آپ دونوں کی جوڑی بہت اچھی. آپ یہی اندازہ لگا لینا کہ جب سے وہ سیاست میں آئے تب سے ہی ہوا نا, اور سیاست میں
جو وہ بن گئے نا کہ جو اوپر سے حکم آتا تھا وہی کرتے تھے, ان سے کھلوایا جاتا تھا. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو آدمی کا ضمیر نہیں ہے اس سے میں کیا بات اس کے متعلق بات کروں, اور ایسی بیہودہ جو باتیں کرتا ہے اس آدمی کا میں نام ہی نہیں لینا چاہتا. جی, پاکستان کی امپائرنگ کو لگاتار کیوں کرٹیسائز کیا جاتا رہا, اور کئی بار مہندر امرناتھ نے کتاب میں بھی لکھا ہے کہ بعد میں گرین روم میں آ کے پاکستان کے پلیئرز بھی کہتے تھے کہ ہاں غلط ڈیسیجن ہوا, لیکن آپ لوگ برا مت مانیے. امپائرنگ تو جی ساری دنیا میں کرٹیسزم میں آئی ہے, پاکستان کچھ زیادہ ہی آئی ہے. نہیں جی, ساری امپائرنگ. آپ کو حیران ہوگا کہ انڈیا کے امپائرز کو بھی بڑا کرٹیسائز کیا گیا. انڈیا میں بھی یہی بعد میں انڈین پلیئرز بھی کئی دفعہ مانتے تھے کہ ہاں جی غلطی ہوئی ہے. تو یہ تو اسی لیے ہم نے پاکستان نے ہی نیوٹرل امپائرز کے اوپر زور ڈالا تھا, کیونکہ امپائرز تو ساری دنیا میں ہی جب موقع آتا تھا بدقسمتی یہ تھی وہ اپنی ٹیم کے ساتھ چلے جاتے تھے. کئی زیادہ کرتے تھے چیٹنگ, کئی کم کرتے تھے, کئی چیٹنگ بھی نہیں کہتے تھے, کئی پیٹریوٹک ہو جاتے تھے, لیکن ہوتی ساری دنیا میں تھی. اسی لیے نیوٹرل امپائرز, باقی بھی ساری سپورٹس میں نیوٹرل امپائرز اس لیے ہیں. اور آج شکر ہے کہ کرکٹ میں بھی نیوٹرل امپائرز آئے, حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ 2 آنے چاہیے, ابھی ایک ہی ہے, ہونے 2 چاہیے. تھرڈ امپائر کا بھی بہت اچھا آئیڈیا جی. یہ جو ٹیلی ویژن ریپلیز جو ہیں یہ بہت فائدہ ہوا ہے اس سے کرکٹ کو. عمران خان کے بارے میں ہم کچھ اور جانکاری دیں گے, لیکن تھوڑے انتظار کے بعد. عمران خان دنیا کے بہترین آل راؤنڈرز میں سے ایک رہے ہیں. اپنے سمے میں انہوں نے پاکستان کی ٹیم کو بلندیوں تک پہنچا دیا. ان کی کلر انسٹنکٹ کی لوگ آج بھی تعریف کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت اچھے آل راؤنڈر تھے, اور ایک جو لیڈر تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیم کے وہ بہت ہی زیادہ اچھے تھے, کیونکہ وہ فرنٹ پہ جاتے تھے. فرنٹ پہ جا کے لڑنا والی اور ہی بات ہوتی ہے. I never ever heard him utter a bad word to the opposite batsman, and that in itself, considering fast bowlers are apt to lose their temper, apt to lose their cool, was an achievement in itself. It showed a remarkable self-control on Imran's part. اس پہ کوئی شک نہیں کہ بڑے سکسیسفل کیپٹن تھے. میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں سر. عمران کو اللہ میاں نے عزت دی ہے, اللہ میاں عمران کو اللہ میاں اور عزت دے, تو میری تو یہی دعا ہے, کیونکہ وہ میرا ملک کا آدمی ہے. It would be very unfair of me even to compare him with other fast bowlers, because in the fast bowlers list, although the leading wicket takers are medium pacers like Richard Hadlee and Ian Botham and Kapil Dev, Imran is the only real genuine fast bowler who has taken more than 350 wickets. And I don't think any Asif Iqbal or Ian Chappell or Greg Chappell or any other cricketer to that matter needs to say anything about Imran as far as his bowling is concerned. And he's a very intelligent bowler. He swung the ball around quite a lot. He seamed it around. You know, whenever you were playing against him, you knew that you had to be, you must be on the ball more or less, because you know he was a good thinker, and you had to try and outthink him. یہ تو عمران کا ایک چہرہ ہے, ان کا دوسرا چہرہ بھی ہے, ایک پولیٹیشین کا. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کرکٹر ٹرن پولیٹیشین کے بارے میں کیا سوچتے ہیں پاکستان کے لوگ. He was a cricket star. He won the World Cup for us. So, but it doesn't mean that they went to vote for him. And this not happened for the first time in the subcontinent. سمجھتا ہے ایز اے پولیٹیشین ان کو اس ملک کی پالیٹکس میں کوئی چانس ہے, اور مور میں یہ کہوں گا کہ دیر آر ٹو مینی اسکیلیٹنز ان ہس کبرڈ, اینڈ آئی تھنک ہی وونٹ بی ایبل ٹو کم آؤٹ آف دیٹ. ابھی تک تو مجھے عمران خان کا پولیٹیکل فیوچر کچھ زیادہ برائٹ نظر نہیں آ رہا, کیونکہ ان کی پارٹی جو ہے اس کو الیکشن میں لوگوں نے بالکل مسترد کیا ہے, اور مسترد ہونے کے بعد بھی عمران خان جو ہے وہ کوئی ان کی پارٹی جو ہے وہ پچھلے 3 مہینوں میں حکومت کے خلاف کوئی منظر عام پہ آ کے کوئی اہم کام نہیں کر سکی. Imran Khan is a male version of Benazir Bhutto. They are culturally compatible. They are both made in the West. They are both glamour. One is a glamour boy, one is a glamour girl, for the West at least. They are more compatible with the Gora culture rather than this culture. Unke roots is mulk mein nahi hai. And they try to coast in on their Western connection. He tried to transfer his admiration and support in cricket into the dangerous playing field of politics, and he lost it. لاہور स्थित عمران کی اس کوٹھی میں نہ تو پہلے کی طرح رونق ہے, نہ پرشنسکوں کی بھیڑ, نہ شور شرابہ, نہ نعرے بازی. ایسا لگتا ہے یہاں کافی کچھ بدل گیا ہے. عموماً سنسان سی دکھنے والی اس کوٹھی میں چہل پہل تب ہوتی ہے جب عمران کی بیگم جمیمہ گولڈ سمتھ لاہور میں ہوتی ہیں. چناؤ میں کراری شکست کے بعد
इमरान का ज्यादातर समय अपने कैंसर हॉस्पिटल की गतिविधियों में बीतता है। पतंगबाजी, ट्रेकिंग, जंगलों और पहाड़ों में घूमना, शिकार करना, ये सब इमरान की हॉबीज रही हैं। लेकिन इन चीजों के लिए अब उन्हें फुर्सत नहीं मिल पाती है। वैसे भी इमरान अब अपनी इमेज के प्रति काफी सतर्क नजर आते हैं। अच्छा इमरान साहब, आपकी इमेज जो है प्ले बॉय की इमेज क्यों है? इसको कभी आपने बदलने की कोशिश क्यों नहीं की? अक्सर आपके किस्से चलते रहते हैं, कभी आशिकी के, कभी इश्क के, ये क्या वजह? आपने कभी इसको ख़त्म करने की कोशिश क्यों नहीं की? मैं तो समझता हूँ कि कभी भी मैंने ना ये इमेज को इनकरेज किया और इमेज में कभी मैं फिट नहीं आया, क्योंकि प्ले बॉय का मतलब होता है जिसने सारी ज़िंदगी अपनी ख़वातीन के पीछे भागे और कोई काम ना हो उसको। मुझे तो कभी भी इतना टाइम नहीं था ज़िंदगी में। क्रिकेट भी खेलता था तो पूरी ज़ोर से खेलता था। अस्पताल बनाया, शायद ही ज़िंदगी में इतनी मेहनत की हो। और उसके बाद अब सियासत और हस्पताल, यानी कि और अल्लाह का शुक्र है कि बीवी बच्चा, जो कि मैं समझता हूँ कि बड़ी नेमत है खुदा की। नहीं, आपकी ऐसे प्ले बॉय की इमेज थी जो लड़कियों के पीछे नहीं घूमता था, जिसके पीछे लड़कियाँ घूमती। जी क्रिकेट में था, एक क्रिकेट खेलता था एक ज़माने में और ग्लैमर क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड था। सिर्फ क्रिकेट की वजह से? क्रिकेट ही था ना जी। और अगर मैं लकड़ियाँ काटता या मैं कोई मजदूरी करता तो शायद ऐसा ना इमेज बनता। अच्छा, कुछ ज़ाती सवाल भी हैं, जैसे आपने शादी इतनी देर से क्यों की? हाँ, मुश्किल सवाल है जी, ये मैं कह नहीं सकता। ये एक इसका मैं क्या जवाब दूँ देर से क्यों की? टाइम था, बस यही टाइम था शादी का, जब लगा कि ये ठीक टाइम है, जब मैं शादी को तवज्जो दे सकता हूँ, जब मैं तैयार था शादी के लिए, फैमिली के लिए। या इतने अफेयर्स थे कि उनमें मशगूल थे और कभी सोचा नहीं कि शादी करनी चाहिए? अफेयर्स तो दुनिया में बहुत लोगों के हुए, शादियाँ उन्होंने भी की, फिर भी अफेयर्स किए। ये अफेयर्स और शादी का ताल्लुक़ नहीं है। ये इंसान का एक सोच होती है कि मैं शादी को कमिटमेंट दे सकता हूँ या नहीं दे सकता। शादी करना तो आसान है, शादी निभाना ज़्यादा मुश्किल है। कई लोग शादी करके बैचलर्स की तरह ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। मुझे इतना पता था कि मैंने कभी भी शादी की तो मैं कमिट पूरी होऊंगा शादी में और पूरी कोशिश करूँगा कि एक इंशाल्लाह एक ऐसी फैमिली करूँ जिसमें पूरी मैं तवज्जो दूँ, बीवी को, बच्चे को वक्त दूँ, एक अच्छा बाप बनूँ, एक अच्छा खामद बनूँ। और जब मैं समझता था कि ये मैं कर सकता हूँ तभी मैंने शादी की। पॉलिटिक्स में हैं तो आपकी वाइफ से आपको कितना सपोर्ट मिलता है? उनकी कोई है, उनका कोई इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में? जी जी, उनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट तो इतना ही है कि वो जाहिर है कि अब वो मदद तो करना चाहती है मेरी, लेकिन वो क्या कर सकती हैं। वो इलेक्शन में उन्होंने जाके थोड़ी कोशिश भी की, स्पीचेस भी दी जमाइमा ने, लेकिन वो पीछे बैठ के जिस तरह वो जो भी वो कर सकती हैं वो करती हैं। और वो चाहती हैं कि आप पॉलिटिक्स में रहें, पूरी तरह से इन्वॉल्व हो? जाहिर है जी, कौन बीवी चाहती होगी कि खामद सारा वक्त घर से बाहर हो, भाग रहा हो। एक पॉलिटिशियन की जो लाइफ होती है, जाहिर है उसको ये लाइफ तो नहीं पसंद, लेकिन ये ज़रूर है कि वो समझती हैं कि मैं पॉलिटिक्स में क्यों। अच्छा, जमाइमा से पहली बार आप कब मिले थे? शादी से थोड़े दिन पहले। कहाँ? ये बातें छोड़ें ये कि कहाँ और कब। चलिए, इस सवाल का जवाब न सही, लेकिन इमरान ने हमारे साथ काफ़ी खुलकर बातचीत की, जिसे ऐड को रूबरू के लगातार 2 एपिसोड्स में हमने पेश किया। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए मैं राजीव शुक्ला आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।